आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। और हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है और बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एक किस्म का हमारी सोसाइटी के हिसाब से, और वो है जना और फहूश। आपने जना के बारे में नॉर्मली ये सुना होगा कि यानी कि अगर बगैर निकाह के अगर कोई ताल्लुक कायम किया जाता है तो उसको जना कहा जाता है हमारी जो खुसूसन जो मजहबी मुस्लिम सोसाइटी है उसके अंदर, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी में भी यानी कि उसको अच्छा नहीं समझा जाता, रिलीजन्स में अच्छा नहीं समझा जाता, जो कि मेरी अपनी नुक्ता नज़र के मुताबिक किसी कल्चरल या कोई कंट्री के लॉ पर डिपेंडेंट है। लेकिन चूंकि हम कुरान की बात करते हैं तो हम इसी तरीके से फहाशी को अगर कहा जाए तो अगर कोई बंदा या बंदी, ठीक है, खुसूसन लेडीज के ऊपर ये ज्यादा अप्लाई होता है कि जनाब अगर उसने वो बुर्का नहीं किया, आंखें नहीं कवर की, ठीक है, तो उसको फहाश समझा जाता है या उसको उसके ड्रेसअप और गेटअप की वजह से फहाश कहा जाता है। तो हम सोसाइटी तो को एक तरफ रखते हुए डीपर एस्पेक्ट में कि इतनी बड़ी किताब कुरान है, ठीक है, क्या वो इन चीजों को डिस्कस करती है और अहमियत देती है? इस बात पे जो है वो हम बात करेंगे और बिला किसी ताखीर के हमारे साथ अहले अकल के एडमिन मौजूद है, तो मैं उनको वेलकम करूंगा। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो आप हमें जरा ये बताएं कि जना और फहूश यानी कि फहाशी कुरान के हिसाब से क्या है? क्या ये, क्योंकि आप तो कहते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर कुछ नहीं, ये तो सारी इंटरनल कैफियत है, लेकिन अक्सर इन टर्मिनोलॉजी को बाहर की चीजों के साथ एसोसिएट किया जाता है और कुछ हदीसें तो बड़ी खतरनाक हैं। उसमें तो संसार करने का भी जो है वो बंदे को हुक्म है जो कि जना करता हम्म, है, जो कि एक गलत कनेक्शन कायम कोड़े करता है किसी के साथ। कोड़े मारना संसार करना। जी, कोड़े मारना, संसार करना। और ये मजे की बात आपको बताएं कि वो मैं एक हदीस पढ़ रहा था जो उसमें था कि ये जो तरीका है संसार का ये बंदरों से सीखा हुआ है ना, यानी कि ये जी। तो अब हम हाँ तो हाँ, ये हम चाहते हैं, क्योंकि हम तो उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन कुरान के कॉन्टेक्स्ट में जना और फहूश क्या है इस पर जरा तबसरा फरमाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे जहन में एक तयशुदा मतलब है जिना की। अब वो जो प्रीकंसीव्ड नोशन, एक तयशुदा मतलब या एक आइडिया, एक सोच जानी और जिना के बारे में है, सबसे पहले उस सोच को निकालना पड़ेगा। अगर उस सोच से अगर कुरान की आयतों को समझेंगे तो वो हमको वैसी ही दिखेगी जिस तरह अमूमन रिवायती लोग लेते हैं। मैंने अक्सर कहा है कि कुरान बाहर की दुनिया के बारे में बात नहीं कर, सारी बातें हैं जो अंदर की बात है। मगर इतने सालों से, इतने जमाने से एक सोच बन रही है जबान में। उसका मतलब है कि भाई जानी या जीना करने वाला वो होता है जो निकाह के बगैर मर्द और औरत एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं। तो ये इतनी खतरनाक चीज है, ये जहन से जल्दी निकलेगी नहीं। और आपको पता है ये मफहूम, ये टॉपिक लेने के लिए मैं थोड़ा हेजिटेंट था कि लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी पता नहीं, मगर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक तो अहम अहम है, लेना जरूरी है, मेरा काम समझाना है लोगों को। मगर इस बात को साफ करना चाहिए, करना पड़ेगा कि जिना के मतलब गैर मर्द और औरत की हम बिस्तरी या ताल्लुक से इसका वास्ता कुछ भी नहीं। बात आगे करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो कुरान जो किताब है वो शादी या तलाक या निकाह या इद्दत, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। या बच्चों को दूध पिलाना तो कितने महीने दूध पिलाना, या औरतों की पाकीज़ी वो हैज में है, पाक कब है नापाक कब है, या किससे शादी करना है या किससे शादी नहीं करना है, या औरतों को नाफरमानी करने पे उनके शौहर मारना चाहिए, या साइंस या जोग्राफिया या माशरे के कानून कायदे, ये कुरान जो किताब है इसकी किताब नहीं है। ये जहन से पहले साफ हो जाना चाहिए। हम लोग क्या है, चोरों के हाथ काट देना, जानी को कोड़े मारना, या कोई दिन मजहब छोड़ दिया तो उसको खत्म करना, तो ये सारी जहन से हमको पहले साफ होना पड़ेगा जी जी। अगर हमको कुरान को लौंडिया, समझना है। लौंडिया, इद्दत हाँ और हाँ, ये सारी चीजों हाँ। से यानी कैसा है ना, ये कुरान की जो अहमियत है ना, एकदम उसकी अहमियत एकदम कम कर देते हैं। कुरान एक अजीम, बहुत ही अजीम, बहुत ही अल्फाज नहीं कि वो ऐसी किताब है, वो हमारे नफ्स के इर्तिका के लिए है, वो हमारे नफ्स को सुकून
اور کامیاب کرنے کے لیے ہے. اور نفس کی ارتقا جو ہے، جو نفس کا سکون ہے یا نفس کی ترقی ہے، وہ بغیر عقل کے، بغیر ہدایت کے، بغیر فرقان کے نہیں ہو سکتی. وہ سوائے اچھی سوچ اور اچھے اخلاق سے ہی ہو سکتی ہے، اور دوسری کوئی چیزوں سے نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ اس کا جو ٹاپک ہے، جو وہ انسان کی سوچ، اس کے نفس کے اخلاق، اس کی ارتقا کرنا، اس کو کامیاب کرنا، اس کی ترقی کرنا. ہماری ہمیشہ سے یہ غلطی رہی ہے کہ ہم نے جو عام زبان ہے اس کو مقدس بنانے کی کوشش کی ہے. جیسا عربی، تو عربی کو ہم ایک سادہ الفاظوں کو بھی ہم مقدس بنا دیتے ہیں. جب ہم کسی الفاظوں کو مقدس بنا دیتے ہیں تو اس کو ہم محدود کر دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کو پھر ہمارے ذہن میں اس کے معنی طے شدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. اس کے وجہ سے زبان جو ہے نا اپنا اثر، اپنی طاقت چھوڑ دیتی ہے. سجدہ بولے تو ایک پکچر آ گیا، صلاۃ بولے تو نماز کا ایک پکچر آ گیا. ساری پکچر، ساری چیزوں کو، ساری معنیوں کو ہم نے محدود کر دی. تو زبان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ خیالاتوں کا اظہار کرنے کا ہوتا ہے. حال اور ماضی اور مستقبل کو جوڑنا، خیالات کو اظہار کرنا، زبان کا یہ مطلب ہوتا ہے. ہم نے زبان کے الفاظوں کو محدود کر دیا ہے. اسی طرح جس طرح سے ہم نے زنا کے الفاظ کو، کے مطلب کو بس ایک محدود کر کے لکھ لیا، اور اس کے علاوہ ہم کو سوچنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، تحقیق کرنا نہیں ہے، ڈکشنری دیکھنا نہیں ہے، لغت دیکھنا نہیں ہے، اس کے اور معنی دیکھنا ہی نہیں. بس یعنی ایک ظلم کر دیا ہم نے، ظلم نفس کے اوپر ظلم. ہم نے قرآن پہ ظلم کر دیا، اس کے پیغام کے اوپر ظلم کر دیا. اس کے پیغام کو ہم نے روک دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے، جو زندگی بھر کا پیغام ہے. جی، یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کو کرنا چاہوں گا کہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ آیت چل رہی ہوتی ہے، سورت چل رہی ہوتی ہے، 3-4 آیتیں چلتی ہیں، اور اس کے بعد سورہ مومنون میں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک دم وہ سارا ٹیمپو، یعنی کہ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی اور اب کیا ہو رہی ہے. جی آپ میں کہہ اسی پہ ابھی آؤں گا، اسی پہ انشاءاللہ آؤں گا. جی. تو زینا کا مطلب بھی ہمارے ذہن میں طے شدہ ہے. ہم لوگ اس کو جو اس کی روح ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن نے کس مفہوم میں اس کو استعمال کیا ہے. عموماً تو زینا کا مطلب سبھی کو پتا ہے، مگر قرآن کے اندر زینا کی ہم 2 آیتیں لیں گے. زینا ایسا 9 بار ہے قرآن کے اندر، اور تقریباً 5 آیتوں میں ہے. تو ہم 2 آیتوں کے مفہوم کو سمجھیں گے کہ زنا کس مفہوم میں آیا ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ زنا کے لغتی معنی ایک تو عام سب جانتے ہیں، برابر. ایک معنی اس کے یہ ہے کہ کسی چیز کا چڑھنا. سن رہے آپ نا، کسی چیز کا چڑھنا. ذہن پہ کسی چیز کا خمار چڑھ جاتا ہے، نشہ چڑھ جاتا ہے، یا یعنی اس طرح کا چڑھ جانا کہ اس کے اوپر ایک انسان کو ایک اتھارٹی آ جائے کہ مجھے اب کچھ کرنا ہے. سمجھے؟ زانی اور زنا کا مطلب یہ ہے کہ ذہن پہ ایک پروسیس، ایک عمل اس طرح کا چڑھ جانا کہ پھر وہ زانی، اور جو لفظ قرآن میں آیا الزانی اور الزان زنا، یہ ایکٹیو پارٹیسپل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ایک حرکت کرنے کے لیے وہ، یعنی کسی چیز کا بھوت سوار ہو جانا ذہن پر. ہاں، اس کو اس طرح بھی بول سکتے ہیں. ہم سورہ بنی اسرائیل کی 31 آیت لیتے ہیں، 31ویں آیت. حالانکہ 31ویں آیت جو ہے اس کے اندر زنا کا ذکر نہیں ہے، مگر مفہوم سمجھنا ضروری ہے نا، کیونکہ 31 کے بعد جو 32ویں آیت ہے اس میں زنا کا ذکر ہے. تو اس کی ذرا آپ پڑھیں گے تو اچھا رہے گا، 31 والی آیت اور اس کا جو اردو کا ترجمہ ہے. جی سورہ بنی اسرائیل 17 کا 31. جی، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے کہ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. کیا سمجھے اس کے مطلب آپ نے؟ مطلب کہ یعنی کہ اگر آپ کو کہ گھر پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اس کی کوئی سینس بنتی ہی نہیں ہے. بائی دا وے، تو آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی کسی اولاد کو، اپنی اولاد کو مارتا ہے کہ اپنے، یہ کیا عام چیز ہے؟ کچھ بہت ریئر، یعنی کہ 0.some% ہوتا ہے کہ کوئی خودکشی 0.001%. وہ بھی کچھ الگ حالات ہوتے ہیں. اگر بچوں کو مارتے تو بھوک کی وجہ سے تو کوئی نہیں مارتا، نہیں، بھیک مانگ لیتے ہیں بیچارے، جی مزدوری کر لیتے ہیں بچوں کو پالنے کے لیے، مگر کوئی مارتا نہیں. ہاں، اور وہ جو کر بھی لیتے ہیں ان بیچاروں نے کبھی یہ آیت نہیں پڑھی ہوگی. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. جی، تو اس میں لفظ اولاد ہے، تو اس میں لوگ یہ جو ہمارے جو عموماً جو ٹرانسلیشن، جو تفسیر جو لکھتے ہیں، تفسیر، وہ یہ آیت کو منسلک کرتے ہیں ایبورشن سے. اچھا.
ہاں اس کو یہ آیت کو ایبورشن سے جوڑتے ہیں کہ جو بچوں کو گرا دیتے ہیں مار دیتے ہیں. آپ نے نہیں سنا یہ بات؟ نہیں سر میرے ذہن سے نہیں گزری. ہاں یہ آیت کو اس سے جوڑ. جی یہ سنا ہے کہ ابارشن گناہ ہے لیکن یہ نہیں سنا کہ یعنی ہاں کہ مگر ابارشن گناہ ہے مگر لوگ فیملی پلاننگ کرتے نا کہ لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے اور اپنے بچے کو وہ کیا بولتے ہیں ابارشن کو حمل ٹھہرنے نہیں دیتے اور اس کو گرا دیتے. جی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کو اس سے جوڑتے ہیں یہ آیت کو. مگر یہاں لفظ اولاد ہے. جی اولاد کا مطلب بھی یہ کہ جو بچہ پیدا ہو چکا ہے جی جو اندر حمل رہتا ہے نا اس کو عربی میں الجنین بولتے ہیں. اچھا اچھا الجنین. اچھا جو ہاں مگر ہمارے جو مفسر ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ آیت اس کے لیے ہے. اب حقیقت میں بتاؤں کہ یہ آیت کیا چیز ہے کہ اولاد کیا چیز بتا رہے ہیں. اولاد کیا چیز ہے اس کا مفہوم کیا بن رہا ہے. اولاد کے مطلب ہے کہ ہمارے جو نئے نئے آئیڈیاز جو پیدا ہوتے ہیں ذہن میں سمجھے ذہن میں جو آئیڈیا پیدا ہوتے ہیں اور اس آئیڈیا کو ہم مار دیتے ہیں. کس ڈر سے مار دیتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کبھی کامیاب ہوگے نہیں ہوگے یہ آئیڈیا سے میں اپنا وقت برباد کر دوں گا میں غریب ہو جاؤں گا. تو اس میں ایک الفاظ سمجھنے والا ہے وہ قتل. قتل جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ. اس کے لیے بھی ہم کو ایک ٹاپک لینا پڑے گا صرف قتل کی. قتل کے مطلب قرآن کے مفہوم میں قتل جب بھی استعمال ہوا ہے وہ ہمیشہ استعمال ہوا ہے وہ اس کی جو مفہوم ہے ہمیشہ وہ یہ رہا ہے کہ کسی چیز کا اچھے طریقے سے سمجھانا. اگر کسی کو قتل کرنا ہے مطلب اس کو اچھے سے سمجھانا. ٹھیک ہے آئیڈیالوجیکل قتل. ہاں یعنی کوئی بندوق بم چاقو چھری تلوار کی قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ آپ کے اولاد کو قتل نہیں کرو مطلب آپ کے اولاد اپنے جو آئیڈیاز ہے نا دماغ میں اس کے لیے آپ اس کو برین واش مت کرو. اس آئیڈیا کو آپ یعنی کسی چیز کو برین واش کرتے ہیں نا تو مطلب قتل کر دیتے ہیں. سمجھے بات کو؟ برین واش سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ یعنی ایک آئیڈیا آیا اور تم نے لوگوں کی بات سنا رہے یہ نہیں پورا ہوگا اور اس میں یہ نقص ہے وہ نقص ہے تو تم نے تم اس کی باتوں میں آ گئے. ایک نئی سوچ کو بٹھانا. ہاں اپنی نئی سوچ کو دبا دیے قتل کر دیے. یعنی اس کو آپ نے اس طرح سے برین واش کیے ایجوکیٹ کیے رانگ وے میں سمجھے تو وہ انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے. تو یہ اس کا مفہوم ہے اور اس کے لیے جو ہے یہ ایک کبیرہ خطا ہے. یہ اس کے لیے خطا ہے. تو یعنی کہ جو نئی سوچ پیدا ہوتی ہے وہ اولاد ہے. ہاں وہ اولاد ہے. یہاں تو اس کو ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو قتل مت کرو کہ آپ کیونکہ اس کی جو گائیڈنس ہے اس کی رسک جو ہے آپ کی جو نئی سوچ کے لیے جو رسک کا مطلب کھانا پینا نہیں. رسک کا مطلب جو سماوات سے جو آتی ہے اس کی جو رسک ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. سر یہاں پہ املاک کا کیا مطلب ہے اس آیت کے اندر؟ املاک مطلب وہی کہ آپ غریب ہونے سے ڈرنا نہیں ہے. سمجھے آپ کو یعنی ناکامیاب ہونے سے ڈرنا نہیں ہے. اس کو امپاورش بولتے ہیں انگلش میں. جی جی تو اس کو لیے کہ بھائی آپ غریب ہونے کی وجہ سے مت ڈرو. ٹھیک. تو ایسے خیالاتوں کو مارنا ہی سب سے بڑی غلطی کرنا ہے. تو عربی میں یہ لفظ کے خطا یعنی یہ اگر روایتی ترجمہ لیں اور بچوں کا قتل کر دے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہو جائے گی نا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. جی جی مگر یہاں لکھا ہوا ہے خطا مطلب مسٹیک غلطی ایرر. یہ آپ کی طرف سے غلطی ہے کیونکہ جو گائیڈنس ہے جو رسک ہے وہ اللہ اپنی طرف سے ہم کو پہنچاتا ہے. تو آپ کو ڈرنا نہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا یا آپ سے یہ نہیں ہوگا آپ غریب اور تباہ برباد ہو جاؤ گے. آپ کو اس سے ڈرنا نہیں ہے. یہ 17/31. اب 17/32 پڑھیے آپ. جی 17/32 ہے ہمارے پاس یہاں پہ کہ وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِيشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یعنی کہ خبردار اس کا ترجمہ کر دوں کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ یہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. اب پیچھے اگر ٹریڈیشنل حساب سے دیکھیں تو بھوک کے حساب سے جو ہے وہ قتل کی بات ہو رہی تھی لیکن آگے جو ہے وہ منہ ساری نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ ترجمہ نا اگر دیکھا جائے. کیا ترجمہ ہے؟ یہ کہنا کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے نا. اب دیکھو اوپر کیا بات ہو رہی ہے نیچے سیدھا زنا پہ آ گیا. جی جی ہے نا. اوپر بچوں کو قتل ہونے کی بات ہو رہی ہے جی اور نیچے زنا کے قریب مت جاؤ. ہاں جی. تو اس کا کنٹینیوشن ہے کہ جب آپ کے اندر جب ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے نا تو آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے ایک خمار ایک نشہ چڑھتا ہے. تو
آپ کو فوراً اس کے قریب نہیں جانا ہے. ویسے جب خماری آ جاتی ہے نا تو اس کے قریب فوراً نہیں جانا ہے, کیونکہ ابھی آپ کی سوچ جو نئی نئی پیدا ہوئی ہے, آپ کو پاز لینا ہے, سوچنا ہے. فوراً آپ کو اس سوچ کو اپنے سوچ کے پیچھے لگ جانا نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو آپ کی وہ سوچ جو نئی نئی پیدا ہوئی ہے نا, اولاد ہے وہ, آپ کو فوراً اس کو پرورش اور ایجوکیٹ کرنا نہیں چاہیے, بھیا برین واش نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر ایسا کرتے ہو تو یہ فحاش ہے. فحاش کے مطلب یہاں ہے, اس کی سر ایک ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر دو انسانوں میں تکرار ہوئی اور ایک کے پاس اگر کوئی ایسا ویپن ہے کہ چاقو وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, اور اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے سر پہ جو ہے وہ بھوت سوار ہوا اور اس نے گونپ دیا چاقو, کیا یہ اس کی ایک ایگزامپل بن سکتی ہے؟ ہاں بالکل بالکل صحیح. جی یعنی یہ آپ ایگزامپل جیسی بہت ساری چیز ہو جاتی ہے جو ذہن میں خمار ہو جاتی ہے. سمجھے جو مرد اور عورت کے ذہن میں بھی اگر خمار چڑھ گیا تو وہ بھی آر پار دیکھیں گے نہیں, بچوں کو نہیں دیکھیں گے, شوہر کو نہیں دیکھیں گے, بیوی کو اور کر دیں گے, اور پھر وہ پوری کی پوری فیملی برباد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اگر آپ کرو گے, نئی نئی سوچ پیدا ہوئی ہے, تو یہ راستہ فحش کا راستہ ہے. اب اس کے نیچے واپس ایک لے لیں گے 17/33, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پورا معاملہ کیا ہے. اچھا 17/33 لیتے ہیں تو یہاں تک تو تھا زنا, اور یعنی رستہ فحش کا آگے تو فحش بڑا ہو گیا زنا سے. نہیں, وہ راستہ بتا رہا ہے کہ یہ فحش کا راستہ ہے, آپ کو اس کے فوراً قریب نہیں جانا ہے. جی. اب یہاں پہ ہے نا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے, ہرگز ناحق قتل نہ کرنا, اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے, ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے, پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے, بے شک وہ مدد کیا گیا ہے. ہو گیا. جی کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی سمجھ نہیں آیا سر, بس اس نے کہا ہے کہ کسی کو مارنا نہیں ہے, قتل نہیں کرنا, اور جو مظلوم ہے نا, یعنی کہ اس میں تو میرے خیال میں بدلے کی بات ہو رہی ہے. یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے, یعنی کہ تم کسی نفس کو قتل مت کرو. جی, یعنی حرام لفظ لیتے ہیں, مگر یہ سیکنڈ فارم کا ورب ہے. بہت ہی زیادہ احترام کرنا چاہیے. جی, نفس جو ہے نا ایک احترام کی چیز ہے, اس کو بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے, اور اس کو ایسے ہی قتل نہیں کرنا چاہیے کسی بھی نفس کو. نفس کا مطلب کیا ہے؟ نفسیات انسان کی. جی. اب نفسیات کے مطلب کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کا سوچنے کا پیٹرن ہے, جو بیہیویئر ہے. نفسیات کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ جو انسان کا ذہن ہے. نفس کے ایک معنی ذہن کے بھی ہوتے ہیں. جی, جان, ذہن, نفسیات. ہم نے نفس پہ ایک بہت بڑا دو ٹاپکس لیے تھے, ہم نے 2 کی سیریز لی. تو یہ کیا بولے, نفس کو آپ بیکار میں قتل مت کرو. جی, یعنی بیکار میں قتل مطلب بیکار میں اس کو ایجوکیٹ مت کرو, بیکار میں اس کو سمجھاؤ مت, اس کا برین واش مت کرو, سوائے حق کے. اب حق کا جو لفظ ہے نا, حق کے لفظ کا جو ڈیریویٹیوز ہے, تحقیق کرنا, حقیقت جاننا, فیکٹس اور فگر سمجھنا. تو یہاں نفس کو کس طرح قتل کرنا ہے؟ حق سے. جی, حق سے, جی, تحقیق سے, ریشنالٹی سے, جی, ریشنالٹی سے, حقیقت جان کے. تو یہاں جو ہم لوگ مطلب لے رہے ہیں وہ مطلب صاف ہو جاتے ہیں کہ جو معنی کے ہے وہ کسی کو بارود, بم, گولی, تلوار سے قتل نہیں کرنا ہے. قتل کے معنی یہاں صاف ہو رہے ہیں کہ نفسیات کو قتل کرنا ہے. اور نفسیات کسی کی قتل کرنے کے لیے, ذہن کو قتل کرنے کے لیے اس کو سمجھانا پڑتا ہے, اس کو برین واش کرنا پڑتا ہے. تو قتل کے مطلب بھی ساتھ میں صاف ہو رہے ہیں. اور یہاں بھی زنا کے مطلب بھی صاف ہو رہے ہیں کہ زنا کے مطلب کیا ہے. زنا کے مطلب وہ کوئی ہم بستری, یہ سب چیزیں نہیں ہے. تو یہ فیکٹس اور فگر کے ساتھ میں نفس کو سمجھانا ہے. ایک دم سے جوش میں, خمار میں نہیں آنا ہے. نفس کو سمجھانے کے لیے آپ کو قتل کرنا ہے. قتل کرنا مطلب قتل کا جو تعلق ہے وہ علم حاصل کرنے سے. جب آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہوگا تو ہی آپ نفس کو, جو بری نفس ہے, اس کو صحیح راستے پہ لے کے آ سکو گے, ہدایت ہو سکے گی. تو نفس کا جو تعلق ہے یہاں, اور یہاں جو تعلق ہے وہ سمجھانے کا ہے. کہ نفس کو قتل کرنا مطلب سمجھانا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے, سامنے والے کی ذہنیت یا خود کی ذہنیت کو سمجھانا ہے. اور کس طرح سمجھانا ہے؟ اس پہ ظلم نہیں کرنا ہے, ناحق نہیں. اس کو ناحق
اس طرح سے مت کرو کہ جو چیز ناحق ہے اس کو سمجھا دو. جب ہم کسی چیز کو اچھے سے نہیں سمجھتے ہیں نا تو ہم کو قتل نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز کو اچھے سے نہیں سمجھ رہے اور قتل کر رہے ہیں تو وہ ہو ناحق ہو گیا. وہاں لفظ استعمال کیا ہے ظلم, برابر. تو ہم ظلم کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے خود پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. قتل کے معنی یا ضروری سمجھنا ضروری ہے. قتل کے معنی ہے کہ کسی کو اتنے اچھے سمجھانا کہ وہ اس چیز کو سمجھ لے اور اس کی جو پرانی سوچ ہے وہ ختم ہو جائے. عربی میں مقتل جو اس کا ڈیریویٹو ہے وہ بولتے ہیں کان اور آنکھ کے بیچ میں جو جگہ ہے انسان کے سر کے اوپر, اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں کنپٹی. کنپٹی, جی کنپٹی مقتل. جی. یعنی کسی چیز کو اس طرح سے مارنا ہے کنپٹی کے اوپر, ذہن کے اوپر, کہ آدمی وہاں ہلاک, وہاں ختم ہو جائے. آرگیومنٹ سے, عقل سے, لاجک سے, منطق سے, سمجھداری سے. اچھا. ہاں, ناحق قتل کرنا مطلب کسی کو غلط طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنا. وہاں لفظ قتیلا جو پیسیو پرفیکٹ ورب ہے, قتیلا جو غلط طریقے سے سمجھا ہے, جس کو جو انسان غلط طریقے سے قتل ہو گیا ہے, مطلب غلط طریقے سے. یہ آیتوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں روایتی ترجمے سے ہٹ کے سمجھا رہا ہوں. جی. اور یہاں پہ سر جالنا کا بھی آگے لفظ یوز ہوا ہے, بنانا, نان فزیکل کنسٹرکشن کا. ہاں جی. اور جب وہ قتل ہو جاتا ہے تو اسی کو وہ ولی اپنے مطلب ایسی غلط وہاں لفظ ولی. جی, ولی یہی. ہاں, جو ولی کا. تو ہم کو اس میں زنا کا ایک سمجھانے بھی دیا ہے, اسراف کا بھی لفظ ہے زیادہ. جی جی جی, فی القتل. تو جب ہم کو غلط طریقے سے قتل نہیں کرنا ہے اور کسی کو یعنی قتل اگر کسی کو سمجھا رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں کسی کو سمجھا رہے ہیں, تو اس میں ہم کو آگے نہیں بڑھنا ہے, ایک دم اسراف نہیں ہو جانا ہے, زیادہ نہیں. کیونکہ ایک ہر کسی کے حدود ہوتا ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے اس کو سمجھانے کی. قتل کے مطلب کرنا مطلب ہم کو صبر کرنا ہے, حسن اخلاق رکھنا ہے, کیونکہ ہم کو نفس کی ارتقا کرنا ہے. تو اس کو اللہ کی طرف سے آہستہ آہستہ ایک پروسیس ہے, مدد ملے گی. جی جی. تو یہ ایک ہے, میں انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے سلائیڈ اس کو آہستہ آہستہ ہم لوگ وہ لیں گے. تو یہ بنی اسرائیل کی ہم نے 3 آیتیں لی اور 17/32 ایک زینا کو سمجھانے کے لیے ہم نے بتایا کہ کیا چیز ہے زینا. زینا وہی ہے کہ جو کیا آپ سمجھے ذہن میں جو چیز ذہن میں بھوت سوار ہو, کوئی کسی چیز کا خمار ہو ایکشن کرنے سے پہلے, جو ایک چیز چڑھ جاتی ہے, جس کو بولتے ہیں عربی لغت میں زینا کے معنی دیا کہ چڑھ جانا. لالچ بھی ہوتی ہے سر, رشوت لینا بھی ہوگی, ہر چیز کی چیز چڑھ جاتی ہے. جی جی, چوری کرنے کا, بس میں چوری کروں گا, دھوکہ دوں گا, یہ کروں گا. جی جی جی, سمجھے, تو کسی کو بدنام کروں گا, یہ ہر چیز جو چڑھ جاتی ہے. تو وہ تو بتایا کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے, فحش ہے. اور انہی سوچوں کی کو تربیت دینی ہے, پاک کرنا ہے, انہی کو جو ہے نا. ہاں جی. اور صحیح چیز کیا ہے وہ بتایا ہے پھر اس نے. جی جی جی, 32 اور 33 میں. جی 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 جی. اب سورہ نور کے اندر ہم سمجھیں گے زنا کیا ہے. جی جی. اب سورہ نور نکالیے آپ, پہلی آیت. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے, اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں بریکٹ میں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو. اب یہ آیت ہو گئی. یہ سورہ نور کے مطلب کیا ہے؟ انلائٹنمنٹ, روشنی. تو کتنی زبردست آیت ہے یہ, روشنی سے شروع ہوگی کہ ہم نے سورہ نازل کیا ہے. ہاں جی, ہے نا, کہ اس کے اندر آیتیں ہیں تاکہ تم تذکرو, آپ دھیان دو. اب سیکنڈ آیت میں دیکھو کیا ہے. اچھا, اس میں سر زناکار عورت و مرد میں سے ایک کو 100 کوڑے لگاؤ, ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے. اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو, ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے. واہ جی واہ. پہلی کتنی خوبصورت آیت ہے, اس کے بعد میں یہ فوراً یہ. ہاں جی. تو یہ ہم سمجھتے نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. ہاں جی جی جی. نام سورہ نور ہے اور بات دیکھو تو 100 کوڑے مارنے کی ہو رہی ہے, زنا کی ہو رہی ہے. بات تو عقل مندی کی ہونا چاہیے نا. ہم نے پورا ستیہ ناش کر دیا سورہ نور کو. جی. تو یہ ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. جی جی. سب سے پہلے سورہ نور کی پہلی آیت لے لیں. جی جی. ہم نے سورہ نازل کیا ہے. جی جی. اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے. اب فرض جو ہے,
فرض کا مطلب ایک اپنے عربی میں مطلب ہے کہ ہم نے ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار بنایا ہے. جی. سورہ کے مطلب ایک چیز آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کسی چیز کا زبردست ذہن میں اثر ہونا. سورہ کے کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا یعنی کہ ذہن پہ اثر ہونا، زبردست اثر ہونا. جیسا کہ شرابی کے ذہن پہ کیسے اثر ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا ذہن پہ اثر ہونا. سورہ یہاں کیا مفہوم ہے کہ سورہ میں ہم نے نشانیاں رکھی، آیتیں رکھی، آیتیں بیان کی ہے. تو یہاں بات علم کی ہو رہی ہے کہ تو آپ غور و فکر کرو، تذکرون، آپ دھیان رکھو، آپ کو بھولنا نہیں ہے، آپ کو یاد دہانی کرنا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ کو غور و فکر کرنا ہے. کیونکہ ہم ایک بہترین ایک انفلوئنس جس کو بولتے ہیں نا، ایک تاثیر بھری چیز جو ذہن کو تاثیر کرے، جو ذہن کو سور میں لے کے آ جائے، جو نشے میں لے کے آئے، ویسی آیت آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں. تو آپ کو اس کو دھیان رکھنا ہے. تو یہ پہلی آیت ہو گئی، بہت زبردست آیت ہے. اس کے بعد 100 کوڑے والی آیت. جب سورہ ذہن پر نازل ہو جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو ہے نا سوچ کا طوفان بھرپا ہوتا ہے. زبردست. جی جی بالکل. ہاں، کیونکہ سورہ کے مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنا جوش آ جانا ذہن میں، ایک طوفان جیسا ہو جاتا ہے. اور جو سوچ جو ہے نا جمع ہوتی ہے، ایک کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے. دماغ پہ باتیں، سوچ، ساری چیزیں جو سورہ جو نازل ہوا ہے پہلی سے دوسری پہ آ رہے ہیں. تو یہاں کوئی ہم بستری 100 کوڑے نہیں ہے. تو یہ جب سوچ ہمارے اوپر الزانیہ کے مطلب یہ کہ ہمارا جو ہے ایک عمل شروع ہو گیا سوچنے کا. جی. ایک سوچ کے اوپر سوچ چڑھتے جا رہی ہے. یہ جو لفظ ہے یہ اس میں مرفوع ہے، مطلب نومینیٹیو ناؤن ہے. یہ کوئی عمل کی بات نہیں ہے. زنا تو ایک عمل ہے نا، مگر یہاں بتا رہا ہے کہ یہ عمل نہیں ہے، یہ ایک ذہن کی حالت بتا رہا ہے. تو لفظ زانی جو ہے، زانیہ، یہ مؤنث ہے اور اس میں مرفوع ہے. یعنی کہ یہ جو سوچ ہماری جو چڑھ رہی ہے ذہن کے اندر، وہ جو پروسیس ہے، وہ جو عمل ہے، اس کو مؤنث کے اندر ہے وہ. اور جو مذکر ہے وہ عمل کو کرنے والا. دونوں اندر ہی ہے، مطلب دونوں چیز بھی اندر کی بات ہی ہو رہی ہے کہ جوش آیا ہے ذہن کے اندر، جو جوش آیا ہے اس کو عمل کرنے والا. تو یہ آیت کیا بول رہی ہے؟ دونوں کو 100 کوڑے مارو نا. اس کا ترجمہ ہے کہ دونوں جو ذہن میں اور عمل کرنے میں جو چیز لگی پڑی ہے ذہن کے اندر، عمل کرنے کے لیے اس کو اکسا رہی ہے، اس کو ہم کو دبانا ہے 100%، 100%. اس کو 100% دبا کے رکھنا ہے. کیونکہ جیسا وہی بات ہو رہی ہے کہ جوش میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے نا، زانی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے جوش میں آ جاتا ہے. تو اس کو ہم کو 100% مارنا ہے، دبا کے رکھنا ہے، اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر. کیونکہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، مگر اس کو رکنے بھی دینا نہیں ہے. وہ سوچ جو آ رہی ہے، جو صورت نازل ہوئی ہے، اس کو روکنا بھی نہیں ہے. اور یہ سب انسان کب کر سکتا ہے؟ جو اللہ کے اوپر اور یوم الآخرہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. اور یہ ایک طریقے کا ایک عذاب ہے، یہ جو انسان کو کنٹرول کرنا، اپنے جذباتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے اندر جو طوفان آیا ہے، تو اس کو یہ ایک عذاب ہے. مطلب یہ مومنوں کے لیے عذاب ہے، مومنوں کے لیے. یعنی یہ جو خماری جو ذہن میں جو صورت نازل ہوتی ہے، جو خمار رہتا ہے نا ذہن میں، جو ذہن جو گھومتا ہے، طواف جو لفظ ہے، طائفتن جو لفظ ہے یہاں، جس کے مطلب گروپ لیا ہے ترجمے میں. مگر طائفتن وہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کے ذہن میں، اس کے موضوع کے اطراف جو گھومتے رہتی ہے. اس کا جو ذائقہ ہے، مزہ، وہ مومن اس کا دیکھتا ہے، مزہ اس کا محسوس کرتا ہے. اس کا ذائقہ، مزہ، چسکا جو ہے نا مومن کو ملتا ہے. تو یہ آیت کا یہ مفہوم ہے. جی. یہ 24/3 اب 2 ہو گیا، اب 24/3 پہ آئیے آپ. یہ سر ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا. یہاں ایک لفظ آگے آیا ہے ینکحو، تو اس کو نکاح سمجھ کر کے ہاں بس کر دیا ہے. جی جی. ہاں، جو ہم نے دیکھا نہیں کہ ایسے کتنے زانی لوگ جو ایک دوسرے نکاح کرتے ہیں. سر ایک یہاں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک شعر میرے ذہن میں آیا علامہ اقبال کا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب،
کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. چلیں آگے سے. کیا بات ہے، بہت خوب. تو یہاں نکاح کے مطلب سمجھنا ایک ضرورت ہے. کیا یہ مطلب کیا ہے نکاح کے؟ ایکچولی لغتی معنی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور زمین کے اوپر پانی گرتا ہے سوکھی ہوئی زمین پہ، تو وہ جو ڈراپ آف واٹر ہے، جو پانی کا جو قطرہ ہے، وہ پوری طرح سے سوکھی زمین میں جفس ہو جاتا ہے، گھل مل جاتا ہے. جی ویسے عمل کو بولتے ہیں نکاح. نکاح. جی جی. سمجھے؟ تو یہ بول رہے ہیں جس کے ذہن میں جوش ہے نا، وہ وہی عمل کر سکتا ہے زنا کا. یعنی میرے ذہن میں جوش ہے تو مجھے ہی اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا. میرے ذہن میں جوش ہے تو میں ہی کر سکوں گا. یا کون کر سکے گا؟ مشرکہ. یا زانی نکاح کر سکے گا اس کے ساتھ میں، یا مشرکہ. اب مشرکہ کے مطلب تو ہم نے ایک ہی بنا دیے، ایک ہی لفظ کو محدود کر دیے نا. مشرک مطلب خدا کے علاوہ کسی اور، اپنی انا. جی جی. انا خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتا ہے. مشرکہ کے مطلب یہ ہے شامل ہونا. جو جوش میں جو شامل ہوگا نا، وہ اس کے ساتھ میں وہ ایک دوسرے کی نکاح کر سکتے ہیں، جذب ہو سکتے ہیں. جو ذہن میں جو صورت ہے، جو آیتیں ہیں، جو چیز گھوم رہی ہے ذہن کے اندر، طوفان لے کے آئی ہے، تو وہ ہر کسی کی بات نہیں ہے اس سے نکاح کرنا، اس سے ملنا، اس سے میل کھانا. اس کے لیے زانی ہونا ہی ضروری ہے. یا مشرکہ مطلب جو اس جوش میں شامل ہو، جو اس جوش کا مزہ لے سکتی ہے، جو سوچ کا مزہ لے سکتی، جو سوچ میں جو انسان گھوم رہا ہے اندر، جو مزے لے رہا ہے، جو چسکے لے رہا ہے، برابر، وہ اس کو بولا ہے کہ یہ جو زانی اور دو زانی کا جو نکاح ہے، یعنی جس میں ایک چڑھا ہوا ہے، سرور چڑھا ہوا ہے. سورہ کے مطلب سرور چڑھا ہوا ہے، ہدایت لینے کا، سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا جو سور چڑھا ہوا ہے. وہ سب کی بات نہیں ہے کہ نکاح کر لے ہوئے. وہ یا تو مشرکہ کر سکتی ہے یا وہ. تو یہ اس کا ہے، ایک زانی دوسرے زانی سے میل نہیں رکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے. یعنی جس پہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس کے اوپر جوش چڑھا ہو، اس کے اوپر عمل کرنا ہو، ان کے برابر کا ہونا چاہیے وہ. یعنی جیسا کہ ایک سوچ ہے، ابراہیم کی ایک سوچ ہے، تو ابراہیم کی سوچ کی اتباع، اس کو پورا کرنے کا جوش کون کر سکتا ہے؟ جو اسی کے لیول کا ہو، جو ابراہیم کے لیول کا ہو، جو اسماعیل اور اسحاق کے لیول کا ہو. سمجھ میں آ رہی بات کو؟ جی جی جی. تو ہی ہدایت ملے گی. تو وہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے، تو وہ سوچ جو ہے برابر ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے آیتوں کو سمجھنے کی، جس کے اندر نشانیاں ہیں. تو وہ زانی اور زنا کرنے والے، ان کو ایک جیسا، جس کو جو جوش بھرا ہو ذہن میں. تو وہاں کا مفہوم سورہ بنی اسرائیل کا الگ تھا، یہاں کا مفہوم الگ ہے. الفاظوں کو محدود مت کرو، بولنے کا مطلب ہے. پھر یہی ہے کہ بھائی وہی مشرکہ جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے. ایک زانی کی سوچ میں جو شامل ہو سکتا ہے وہ مشرکہ کا مطلب جو اس کو اتنا ہی برابر کی، جس کو اندر جوش ہے. جس طرح کہ میرے میں ایک جوش ہے اور ایک آپ میں جوش ہے. میں بول رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دے رہے ہو، اسی جوش سے آپ اپنا کام کر رہے ہو، آڈیو ویڈیو سلائیڈ بنا رہے ہو، اور میں تو میری چیز کو کرنے کے لیے اتنا ہی سامنے والا بھی جوش ہونا چاہیے. وہ اتنا بھرپور اس کے اندر وہ ہونا چاہیے. مگر اس کو ہم کو ایسے دبا کے 100% دبانا پڑے گا. 100 کوڑے مارنا ہے اس کو ایک دم اسپرنگ کی طرح اٹھنا نہیں چاہیے، باہر نہیں ہو جانا چاہیے. اس کو صبر سے ہر چیز کو وہ لے کے، تحمل میں لے کے اس کو کرنا چاہیے. یہ مومن کے لیے زبردست احترام کی چیز ہے. بس یہ ہو گیا آپ کا 24/3. جی سر. تو دیکھیں پریکٹیکل لائف میں یہ اگر باہر کے ایکسٹیریئر جو ان لوگوں کا ترجمہ ہے اس میں پاسبل نہیں ہے. کیا کسی کا رشتہ لے جاتے وقت بندہ بول سکتا ہے کہ بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے زنا کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ یا وہ مجھے بولے کہ جی آپ، میں بس ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک دوسرے بندے کو ایک دوسرے سے پوچھا جائے جی کہ آپ زنا ہے، اور کیا اگر کیا بھی ہے؟ بیوقوفی ہے، وہ ترجمہ ہی بیوقوفی ہے. کسی کو کیا معلوم پڑے گا؟ آج زنا اتنا عام ہو گیا، اور کچھ تہذیبوں میں تو زنا کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے وہ لوگ. نہیں، یعنی کہ جو ورلڈلی، ہماری تہذیب میں زنا بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے. جی مگر زنا تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ پوچھو مت. آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، ہر چیز کا زنا ہے. جی. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ بہت کامن ہے آج کل، تو بہت ہی زیادہ آج کل کی سوسائٹی میں جہاں پہ زیادہ پابندی ہے وہاں پہ زیادہ کامن. اب یہ سورہ فرقان کی آیت پڑھ لو تھوڑا سا، یہ آخری آیت لے لیتے ہیں. جی. یہ کون سا نمبر ہے؟ سورہ فرقان 25واں نمبر. 25واں کا کون سا؟ 68. جی. یہ آ گیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے
اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال آئے گا۔ یہاں بھی نفس کو قتل کرنے کے اوپر ہے کہ نفس کو آپ کو قتل کرنا ہے۔ کیسے قتل کرنا ہے؟ تحقیق کر کے، حق سے، حقیقت جان کے، حق سے تحقیق کر کے، سمجھ بوجھ کے۔ اور وہ جو نظام شعور کو کسی اور الہ کے ساتھ میں مخاطب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ مطلب جو اللہ ہے وہ نظام شعور ہے، اویئرنیس ہے، خود کا خدا جو ہے، اس کے ساتھ میں کسی اور الہ کو جوڑتے ہیں، اور اپنی نفس کی اچھی طرح سے، پوری طرح سے تعلیم نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، جسے نظام شعور نے بے حد احترام کرنے کہا ہے۔ نفس کو بے حد زیادہ احترام کرنے کہا ہے، جس کو لفظ حرام کیا گیا ہے۔ بے حد احترام کی چیزیں کرنے کا کہا گیا ہے، اس کو ہم کو تعلیم تربیت کرنا چاہیے، نفس کو قتل کرنا چاہیے، مطلب تحقیق حقیقت کے ساتھ میں، تحقیق کر کے حقیقت کے، سمجھے، ناحق کے ساتھ میں بالکل بھی نہیں۔ تو سر یہ تو زنا کی ڈیفینیشن کمپلیٹ یہاں پہ آ گئی ہے، اس میں تو کسی فعل کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ہاں، تو وہی، اور مسلسل اس جو انسان لگاتار مسلسل ذہن میں اس کے وہی صورت اور وہی جوش اس کے اندر ہو، اسے لگاتار اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو، جوش، یعنی ان کو یہ کیا کہ جو جوش میں نہیں رہتے، ان کو جوش میں ہمیشہ زنا کے حالت میں ہی رہنا ہے، یعنی ان کو اندر ہمیشہ زنا کے حالت میں، نشے میں رہنا ہے زنا کے۔ وہ زنا کا نشہ مطلب صورت آیتوں کا جو ان کی سوچ ہے، ایک اولاد جو پیدا ہوئی ہے نئی سوچ، اس کے ارد گرد گھومنا پھرنا، وہی ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس کے نشے میں ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، ان کو سامنا کوتاہی کا، غلطیوں کا عیب سامنے ان کے آتا ہے۔ تو یہ آیت ہے، ساری آیتیں۔ تو زنا کا آپ سمجھ لیجیے، زنا کا جو لفظ کو ہم نے ایک لگ رہا ہے، مگر قرآن کے اس کے اندر یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ زنا کے مطلب مرد اور عورت کا ناجائز تعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم فائنلی اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ یہ جو ٹاپک ہمارے پاس کافی بریف اور تھوڑا سا اس سینس میں تھا کہ اس پہ توجہ دینی پڑے گی آپ کو، میں کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس تو نہیں کہوں گا۔ تو اہل عقل کے ایڈمن سے میں کویشچن کروں گا کہ سر کیٹیگوریکلی جو ہے وہ شارٹ ڈیفینیشن ہمارے آڈینس کے لیے آپ بتا دیں کہ زنا کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس سے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ زنا کے لغتی معنی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو انسان ہے جو ہے نا، وہ پروڈکٹ ہے اپنے سوچ اور خیالات کا، سوچ اور خیالات کا مجموعہ ہے، اور قرآن کا پورا زور اور پورا جو میسج ہے اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ سوچ اور خیالات ہی، کیونکہ جس طرح سے اس کی سوچ رہیں گے اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو ڈھالے گا، اسی طرح سے اس کے اخلاق بنیں گے، اچھے یا برے، سوچ کے حساب سے۔ تو اسی لیے اپنے زانی اور زینا جو لفظ ہے لغتی میں، اس کا کسی چیز کا چڑھ جانا لغتی معنی، قرآن کے مفہوم کے اندر اس کے معنی چڑھ جانا ہی ہے، ایک نیو آئیڈیاز کا، کسی بھی نیو آئیڈیا۔ اب نیو آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے؟ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ لڑکی کو دیکھ لیے، فوراً نیا آئیڈیا آ گیا، ارے بھائی اس کے ساتھ کچھ غلط کام کرنا ہے، ایگزامپل ہے نا۔ تو یہ بھی ایک نیو آئیڈیا ہے، ابھی تک تو نہیں آیا تھا، مگر کسی لڑکی کو دیکھ لیا اور نیو آئیڈیا آ گیا کہ اس سے غلط کام کرنا ہے، تو یہ دماغ پہ چڑھ گیا۔ اب وہ دماغ پہ چڑھ گیا چیز، بات چڑھ گئی ہے، تو وہ جو پروسیس ہے وہ مونس میں آ رہا ہے کہ زینا ایک پروسیس شروع ہو گیا کہ اب کس طرح اس کو عمل میں لائے جائے، زانی کس طرح بنا جائے، مذکر جو ہے وہ ایک عمل ہو رہا ہے، اور جو ایک آئیڈیا ریسیو ہو رہا ہے وہ مونس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ایک ذہن میں چڑھ رہی ہے، بات چڑھ رہی ہے، بھوت چڑھ رہا ہے۔ کسی کے زیور دیکھ لیا اچھے سے، اب مجھے زیور چاہیے، تو اب زیور چاہیے تو وہ حلال طریقہ یا حرام طریقہ ہے، چاہیے، اب دماغ میں چڑھ گیا، بائک چاہیے، کار چاہیے، موبائل چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیز اور بڑی بڑی چیز، یعنی قرآن کا ترجمہ مجھے کرنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، تو یہ بڑی چیز ہو گئی، یا مجھے اللہ کو سمجھنا ہے، یہ بڑی چیز ہو گئی۔ اب بڑی چیز ہو گئی تو اس کے لیے میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں کہ مجھے قرآن سمجھاؤ، اپنی دولت، اپنی وقت، ساری چیزیں لگا دے رہا ہے۔ تو یہ یعنی یہ دیکھنا نہیں ہے کہ سامنے والا اگر سکھانے والا جو ہے استاد یا گرو، وہ اس لائق ہے یا نہیں ہے، وہ سوچ سے بس اس کی خدمت میں لگ گیا اور تباہ و برباد ہو گیا، گھر بار پورا بک گیا۔ یا روحانی سوچ، جس کو کیا بولتے ہیں، اسپرچولیزم میں اتنا کھو گیا کہ کپڑے وپڑے کا بھی ٹھکانا نہیں، لنگوٹ باندھ کے وہ پہاڑوں پہ چلے گیا، جنگل میں چلے گیا، وہاں فروٹ کھا رہا ہے۔
تو ہر زنا یعنی قرآن کا جو زنا ہے ایک ورڈ ہے, اس کو آپ محدود صرف مرد اور عورت سے مت کرو. ذہن میں ایک نئی سوچ اگر آپ کی چڑھ گئی ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ کو پاس لینا ہے. قرآن کا پورا جو ہے ایک صبر ہے, صبر کے مطلب بھی آپ کو پاس لینا ہے, صوم کے مطلب بھی آپ کو روکنا ہے, متقی کے مطلب بھی پھک پھک کے قدم رکھنا ہے, زنا کا بھی مطلب کہ زنا کے قریب مت جاؤ. کیوں قریب مت جاؤ؟ کیونکہ وہ فحاش ہے. تو زنا کا ایک مطلب کیا ہے؟ فحاش. ٹھیک. زنا کے یہ مطلب 17/32 میں زنا کے مطلب بتایا کہ یہ فحاش ہے. فحاش کے مطلب ایسی چیز, ایسا پروسیس ہے, ایسا عمل ہے جو انسان کو, فحاش کے مطلب ہے حد سے باہر لے جانا, کسی چیز کا افراد, زیادہ کثیر ہو جانا, زیادہ ہو جانا, بیونڈ میجرز, ایکسیسیو, اموڈریٹ. تو ایکسٹراویگنٹ, یہ سارے مطلب ہے فحاش کے. فحاش کے مطلب ننگا پن نہیں, ننگا پن کی نمائش نہیں. یعنی آپ وہ پورے زنا جو ہے ایکچولی ایک ایسی چیز ہے جو عمل حد سے باہر ہے. اور قرآن کیا بولتا ہے کہ ہم کو حد سے باہر کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے. ہم کو جو اپنے آپ کو عقل سلیم میں لے کے آنا ہے, میزان کو قائم کرنا ہے, ذہن کے اندر زیرو پہ رہنا ہے. ہم کو نہ شیطان بننا ہے نہ ہم کو اللہ بننا ہے. ہم کو زندگی گزارنا ہے تو ہم کو متقی بننا ہے. متقی کے مطلب یہ کہ اس کو زیرو پہ رہنا ہے, اس کو میزان قائم کرنا ہے. تو زنا جو ہے میزان سے دور لے جا رہا ہے. اچھا سر, اگر جہاں تک آپ کی بات میں ابھی تک سمجھا ہوں تو اگر تو چلیں فار ایگزامپل ایک نیگیٹو سائڈ جو بیان کی, جیسے کسی کو سونا چاہیے یا کسی کو کوئی چیز کھینچنی ہے کسی سے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک آئیڈیا زانی کا ہے, اور اگر وہ حد سے تجاوز کرتا ہے جس وقت تو وہ فحش ہے. کیا جو کیٹیگری ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نیک درجات کی طرف, ٹھیک ہے, وہ لے کر جاتا ہے تو کیا یہ بھی فحاشی ہے؟ جی بالکل. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک. نیک کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتاؤ آپ مجھے. نہیں, میں کہتا ہوں اگر اپنے نفس کا ارتقاء کرتا ہے وہ انسان. ارے نفس کے ارتقاء کرتا ہے تو کیسا کرے گا وہ؟ کیونکہ آپ نفس کے ارتقاء کرتے ہیں, آپ کو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں, پیر اور مرشد اور یہ بتانے والے, بیوقوف بنانے والے. لیکن اگر ایک انسان خود سے یہ راستہ ہے, جی ہاں, ایک انسان خود سے نفس کا ارتقاء کرتا ہے, ڈیٹیچمنٹس کی طرف جاتا ہے, فریڈم کی طرف. انسان وہی اچھا ہے جو اپنا میزان جو ہے نا, اپنا ترازو بالکل ناپ تول صحیح رکھے. ٹھیک. اپنی بیوی بچوں کا حق کس کو دے ہی نہیں اٹھا کر کے کہ بھائی میں تو دلدار ہوں. اس طرح سے بیوقوفی نہیں کرنا ہے آپ کو. ٹھیک. کہ مجھے اللہ کی کھوج کرنا ہے, مجھے کوئی ڈسٹرب مت کرو, مجھے جانا ہے جنگل میں یا پہاڑوں پہ جانا ہے, مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرو. اس طرح کی سوچ منع فرمائی گئی ہے. آپ کو دنیا میں رہ کے ہی آخرت کو محسوس کرنا ہے, آپ کو دنیا میں رہ کے ہی جنت کو محسوس کرنا ہے, آپ کو دنیا میں رہ کے ہی جہنم سمجھنا ہے. ٹھیک. اس کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں ہے, آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں ساری چیزوں کا میزان کس طرح رکھوں. اس لیے تو جہاد کرنا ہے نا. نفس سے جہاد اتنا آسان تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. مجھے بہت شوق ہوتا ہے کہ میں اکھا دن قرآن پڑھوں. وہ تو عذاب ہے. ایک وقت ایسا آ جائے گا جب میں بھوکا مروں گا تو میں چوری کرنے لگ جاؤں گا. اور حقیقت میں کسی چیز کا ایکسٹریم ہونا اچھی بات نہیں ہے. وہی فحش بول رہا ہے کہ زنا جو ہے وہ ایکسٹریم کی طرف لے جاتا ہے. آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے, آپ کو اس کو 100 کڑے مارنا ہے. مطلب وہ لفظ جو ہے آپ کو وہاں اس کو مارنا ہے, مطلب اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. کمپلیٹ اس کو کمپلیٹ سرنڈر ہونا چاہیے اس کو. جب اس کو آپ اپنے جوش کو اپنے قابو میں رکھیں گے تو وہ اچھا ہے. وہ اپنے قابو سے باہر چلے جائے گا نا, وہ اچھا نہیں. ٹھیک ٹھیک. دیکھو قرآن نے الفاظ زنا کو ایک فحش سے سمجھایا ہے, ایک لفظ اسراف سے بھی سمجھایا ہے. اس کا مطلب بھی وہی ہے, زیادہ, کسی چیز کا زیادہ ہونا, اسراف, زیادتی. جی. اور سورہ کے مطلب بھی جب انسان سرور میں آ جاتا ہے نا, جب سرور میں آیا تو وہ بہک جاتا ہے. تو یہ ساری چیز ریلیٹڈ ورڈز ہے. تو فحش حد سے زیادہ چلے جانا, اسراف بھی حد سے زیادہ جانا, سرور بھی آنا بھی, یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے, میزان میں رکھنا ہے, اپنے آپ کو زیرو پہ رکھنا ہے. میں یہی چاہوں گا کہ جو ہم لوگ جو مفہوم بنائے ہیں, جو آگے پیچھے کی آیتیں لیے, عموماً کیا ہوتا ہے, لوگ بولتے ہیں یہ زنا کی آیت ہے, یہ روزے کی آیت ہے, یہ حج کی آیت ہے, یہ نماز کی آیت ہے, یہ زکوٰۃ کی آیت ہے. آیتیں ایک ایک کر کے اس طرح قرآن کا طریقہ نہیں ہے سمجھنے کا. قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کو الحمدللہ رب العالمین سے لے کے قل اعوذ برب الناس ملک الناس, وہاں تک ساری لنک جڑنا چاہیے. بیچ بیچ میں سے سن نہیں سکتے آپ. اس لیے میں 1-2 آیت آگے پیچھے کر کے سمجھانے کی کوشش کیا ہوں. ایک ایک لائن سے آپ بولیں گے کہ نہیں, ماں باپ کی فرما برداری کی یہ عادت ہے, چوری کرنے والوں کی یہ عادت ہے, صبر کرنے, ایسا توڑ توڑ کے قرآن کو نہیں سمجھا جاتا.
یہ قرآن کو سمجھنے کا ہی غلط طریقہ ہے. اس لیے زنا کو زنا کی آیت, عورت کی ناپاکی کی آیت, عورت کو مارنے کی آیت, اس طرح سے قرآن نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس اتنا ہی بولنا تھا. ٹھیک ہے سر. تو خواتین و حضرات, اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو آپ اس کو اس لیسن جہاں پہ ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو اپنا کامنٹ باکس میں کویشچن کریں, اور ہم کوشش کریں گے آپ کے کویشچنس کو جتنے آنسر کر سکیں اس میں ہم جو ہے ان باکس میں جو کامنٹ باکس ہے اس میں ہم آپ کے کویشچن آنسر کریں گے. اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا, تو اس کو لائک سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ حق کی آواز جو ہے وہ دور دور تک حق کے تلاشیوں تک پہنچ سکے. اور آخر میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں.